The Prophet ﷺ has given glad tidings to do sacrifice and reprimanding for not to do sacrifice. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد, my dear respected brothers and sisters and respected listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's talk will be regarding sacrifice, قربانی. As you know, the month which we are passing through, this month called Dhul Qa'dah, and as soon this month will finish, the month will start, that month called Dhul Hajj. Regarding topic of Hajj has been discussed, so today's talk will be regarding قربانی. As you know, in the month of Hajj, we do قربانی for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. By doing sacrifice or قربانی, we achieve and get the pleasurement of Allah subhanahu wa ta'ala. We show to Allah subhanahu wa ta'ala our gratitude, our grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, we are really slave of you. We are obedient to you, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah today's talk will be regarding the topic of قربانی. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala said, say, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, indeed my prayer, my sacrifice, my living and my dying are for Allah subhanahu wa ta'ala. What is قربانی? The Prophet sallallahu alayhi wasallam was asked, what is قربانی? He sallallahu alayhi wasallam answered, it is the sunnah of your father Ibrahim alayhi salatu wasalam. For every hair of the قربانی, you will receive a reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And for every hair in the wool, you will receive a reward by Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith narrated by Ibn Majah and Tirmidhi. Who is obligated to perform the قربانی? قربانی is wajib on every Muslim who is of sound mind, mature, who has reached the age of puberty, baligh, muqim, he is not a shari traveler, and possesses the amount of $52.5 of silver and gold, 87.48 grams, or wealth equivalent to that value. It is not necessary that this amount be in one's possession for a complete lunar year. Its possession during the 3 days of قربانی will make قربانی obligatory. قربانی is not incumbent, means necessary, on a child or an insane person, whether they own wealth equivalent to the amount above or not. Nor is it wajib upon their guardians to perform it on their behalf. Similarly, it is not wajib on a shari traveler. Note, a shari traveler is he who goes on a journey with an intention of traveling 48 miles. He will be treated as a traveler as soon as he goes out of his town. It is highly virtue for one on whom قربانی is not wajib to offer sacrifice for the pleasure of Allah. He will be eligible for all the reward mentioned
in the ahadith. During the days of Qurbani, sadaqah and charity cannot compensate for Qurbani nor fulfill the wajib. Qurbani is a unique ibadah, just as zakat cannot compensate for hajj, or Saum, fasting, cannot compensate for salah, namaz, prayer. Similarly, charity cannot compensate for Qurbani. However, if the days of Qurbani has passed and the Qurbani was not offered due to not knowing, negligence, or for some other valid reason, then it becomes wajib to give in sadaqah the price of Qurbani animal or the animal itself to the poor. If a traveler returned home or a person acquired the required wealth on the 12th of the Hajj before sunset, it will be wajib upon him to perform Qurbani. A traveler who makes intention of staying at a certain place for 15 days or more no longer remains a traveler. He must offer Qurbani if he possesses the prescribed amount. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our listening and saying. May Allah subhanahu wa ta'ala shower His mercy upon all of us. Ameen. Inshallah ta'ala this topic will be continued. میرے پیارے بہن بھائیوں اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے کا نام ہے ذو القعدہ، اور اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کا نام ہے ذی الحج۔ اور حج کے بارے میں پہلے 2 حصوں میں بات ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی مسائل قربانی اور قربانی کی اہمیت کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مشروع چلی آ رہی ہے۔ ہر مذہب و ملت کا اس پر عمل رہا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ عز و جل اپنے محبوب سیدنا و مرشدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: یا نبی اللہ کہہ دو، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کی رضامندی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قربانی کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ کئی احادیث میں قربانی کے فضائل وارد ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہمیں اس قربانی کے کرنے میں کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور
اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین اکرام، ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس بارے میں قرآن و سنت میں کئی دلائل موجود ہیں، جیسا کہ سورہ کوثر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ترجمہ، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ حضرت اکرمہ، حضرت عطا اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ میں فصلی سے مراد عید کی نماز اور وَانْحَرْ سے مراد قربانی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز عید اور قربانی واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی، اور وعید ترک واجب پر ہوتی ہے، تو معلوم ہوا قربانی واجب ہے۔ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی اور عطیرہ واجب ہے۔ اس حدیث سے دو قسم کی قربانیوں کا حکم معلوم ہوا، ایک عید الاضحیٰ کی قربانی اور دوسرا عطیرہ۔ عطیرہ اس کو کہا جاتا ہے جو زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر ہوتی تھی، پھر اسلام آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام پر ہونے لگی، لیکن بعد میں اسے منسوخ فرما دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرع اور عطیرہ سے منع فرما دیا۔ فرع اس بچہ کو کہا جاتا تھا جو اونٹنی پہلی مرتبہ جنتی تھی، اور اس کو بتوں کے نام پر قربان کیا جاتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں یہ اللہ کے نام پر ذبح ہوتی رہی، لیکن بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو اسے چاہیے کہ اس جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے۔ تو سامعین اکرام، اس میں آپ علیہ السلام نے عید سے پہلے قربانی کرنے کی صورت میں دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس مرد و عورت میں قربانی کے ایام میں درج ذیل باتیں پائی جاتی ہوں اس پر قربانی واجب ہے، مسلمان ہو۔ محترم سامعین کرام، قربانی عبادت و قربت کا نام ہے، اور کافر عبادت اور قربت کا اہل نہیں۔ قربانی غلام پر واجب نہیں، کیونکہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، تو جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو وسعت ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے لیے صاحب وسعت کا ہونا ضروری ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسافر پر قربانی واجب نہیں، اور شرعی مسافر وہ ہے جو کہ اپنے گھر سے دوسرے شہر یا دوسرے ملک یا دوسری جگہ جانے کا جب ارادہ کرے تو نیت اس کی 15 دن سے کم کی ہو، اور سفر کا جو فاصلہ ہے
وہ 48 میل ہو، 48 میل یا اس کے اوپر ہو تو وہ مسافر کہلائے گا، اور اس دوران اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن کرے گا تو سبحان اللہ اس کو پورا ثواب ملے گا۔ اگر اس کو وسعت ہے، فراوانی ہے، کوئی پریشانی نہیں، اور قربانی کرنے کے لیے کوئی چیز اس کو مانے نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو پورا ثواب ملے گا اگر وہ قربانی کرے گا۔ تو ایسے ہی بچوں کے اوپر جو نابالغ ہوں اور ان کا مال نصاب تک پہنچتا بھی ہو تو ان کے اوپر واجب نہیں ہے، اور نہ ہی والدین کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے قربانی کریں، لیکن وہ کرتے ہیں تو ان کو ثواب جو ہے پورا ملے گا انشاءاللہ۔ قربانی کا نصاب، قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو نصاب صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا ہے۔ پس جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت پر قربانی کرنا واجب ہے، اور اس کا ثواب بہت ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے حضور دعا و التجا ہے کہ جو کہا گیا سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ موضوع جاری رہے گا، اس موضوع کے بارے میں انشاءاللہ پھر بات چیت ہوگی۔ اللہ پاک میرے آپ کے علم و عملوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں اپنی شان کے مطابق قبول و منظور عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ Jazakallah for watching. Please like, subscribe and comment.